मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखें, जिसने बनाया वो बताएगा कि मैंने क्यों पैदा किया। इसलिए पैदा किया ना कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अब अच्छाई को भी डिफाइन कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तो उसने सूरह बनी इसराइल में अच्छाई की जो है ना 4 चीजें बयान की हैं कि जो अपने अंदर ये पैदा कर ले तो वो अल्लाह की नजर में अच्छा है, और जिसमें ये सलाहियत ना हो वो अल्लाह की नजर में अच्छा नहीं। पहली बात, जल्दी से मैं बस ये तर्जुमा करके बयान खत्म करता हूं। वमन अरादल आखिरता, सूरह बनी इसराइल। हर काम में नीयत आखिरत की करनी है, दुनिया की नीयत नहीं करनी। दुनिया बेशक उसमें शामिल हो जाए। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत है, अच्छा काम है। नमाज पढ़ना अच्छा काम है। आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अच्छा काम है। आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इस नीयत से कि आपने कौम की खिदमत करनी है, अच्छा काम है। आप डॉक्टर बन रहे हैं या बन रही हैं इस नीयत से कि हम मरीजों का इलाज करेंगे, बुरा काम है, अच्छा काम है। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि इस्लाम में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की क्या फजीलत है। मैंने कहा इस्लाम उसूलों की बात करता है। इस्लाम ने ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई अल्लाह को इतना पसंद है जैसे सारी इंसानियत को बचा लिया उसने। तो डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की जान बचाता है, चाहे वो मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो। तो जब वो जान बचाएगा या बचाएगी तो अल्लाह की नज़र में महबूब है वो। उसने हज़ारों की जान, तो एक की जान बचाना इतना सवाब है। एक साहब ने मुझसे कहा, ज़रई यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो इस्लाम क्या कहता है, इसमें कुछ सवाब भी मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा मिल रहा है, क्या दलील है? मैंने कहा बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, दरख्त से खुद फायदा नहीं उठा सका बेचारा, तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए कि इंसान तो दूर की बात, जब तक चरिंद परिंद भी उस दरख्त से खाएंगे इसको कब्र में सवाब, इसके नंबर बढ़ते चले। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद किसी को नंबर नहीं मिलते, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई खैर का काम करके चले जाएं तो ये ऐसे नंबर बढ़ना शुरू होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद भी नंबरों का सिलसिला जारी रहता है। तो मैंने कहा एक दरख्त लगाने में जब इतना सवाब है तो ज़रई यूनिवर्सिटी में पढ़कर कौम की पैदावार में इजाफा कर देना, जिससे लोगों में खुशहाली आए और जानवरों का नहीं इंसानों की खिदमत हो रही है, तो ये कितना बड़ा सवाब होगा। लेकिन शर्त क्या है? अरादल आखिरा, नीयत क्या हो? आखिरत। आप कह सकते हैं अच्छा फिर हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इसमें फिर तनख्वाह मन खत्म, जॉब वॉब तो गई खत्म, आखिरत की बस टोपी पहन के करें भाई ये सारे काम। तो भाई दुनिया की नीयत कर लेना ये आखिरत के मुनाफी नहीं है। आप दुनिया भी कमाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिहाद में तरगीब देते थे कि जिसने किसी दुश्मन को कत्ल किया, जितना उसकी जेब से जो कुछ निकला वो तुम्हारा है, ठीक है ना। तो ये दुनिया भी आ गई ना इसमें, तो आखिरत भी है और साथ साथ एक दुनिया की तमा भी है। तो आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आपकी नीयत ये हो कि हम पैसे भी कमाएंगे, साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी करेंगे। किसके लिए? अल्लाह की। क्योंकि पैसे हराम तरीके से भी तो कमाए जा सकते हैं ना। आप हलाल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं आखिरत के लिए। पैसे ऐसी खिदमत भी दे के किए जा सकते हैं जो खिदमत ही जायज़ नहीं है। आप गुलकार बन गए, आप फनकार बन गए, बेहयाई फैला रहे हैं आप नाच गाने के जरिए, खिदमत तो इसको भी लोग समझते हैं, लेकिन इसमें आप आखिरत की नीयत कर ही नहीं सकते। तो आपने एक जायज़ काम को सेलेक्ट किया, इसमें आप दुनिया के साथ साथ आखिरत की नीयत भी कर सकते हैं। उस आखिरत की नीयत का फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें करप्शन नहीं करेंगे। आप जैसे मैं डॉक्टरों को अक्सर ये कहता हूँ कि देखो, जब आप आखिरत की नीयत से मरीज़ों का इलाज करेंगे तो आप उसे जो नुस्खा लिख के देंगे वो अपने मामू की दुकान की मेडिकल स्टोर पर का नुस्खा नहीं लिख के देंगे। डॉक्टर बाज़ हज़रात जो, अगर कोई यहाँ बैठे हुए तो उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, वो ये कर रहे होते हैं कि वो जब दवा लिख के देते हैं आपको तो उनके मामू का करीब में मेडिकल स्टोर होता है, उसके अलावा पूरी कायनात में वो मेडिसिन कहीं भी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, इंसानियत की खिदमत खुदा को राजी करने के लिए आपके पेशे नज़र नहीं है। तो ये अच्छा काम अच्छा हो के भी अल्लाह की नज़र में इसकी हैसियत 2 टकेगी नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो पहला काम क्या करना है? मन अरादल आखिरा। अच्छा अमल किसे कहते हैं? नीयत क्या करनी है? आखिरत। वसाआ। दूसरा सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं है, उसके लिए कोशिश भी करनी। इस्लाम आप जिस फील्ड से हैं ना, अगर वो जायज़ फील्ड है तो इस्लाम आपको छुड़वाता नहीं है, खूब समझ लें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रहबानियत करार दिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस
آپ مزید ہی سنبھال لیں اس کو. یہ تو عیسائیوں کا تھا, اسلام میں نہیں ہے. نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے, حج میں حج کرنا ہے, اور جو اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں نیت اللہ کو راضی, یہ میرا کام اللہ کے لیے. دوسرا اللہ نے بتایا وسعا, کوشش بھی کرنی ہے. آپ نے نیت کر لی کہ بھائی میں ڈاکٹر بن کے ایک ہسپتال کھولوں گا جس میں میں غریبوں کا فری علاج کروں گا. اس نیت کے بعد اب کوئی پلان ہی نہیں بنا رہے آپ اس کام کے لیے, تو نیت کا 2-4 نیکیاں کو ثواب تو مل جائے گا, لیکن یہ اچھا عمل نہیں کہلائے گا اللہ کی نظر میں. بلکہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے, سعی, کوشش بھی کرنی ہے, پلان کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے آپ نے بیٹھ کے. تیسرا کام وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. گورے ویمن رائٹس کے نام پہ عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں. آزادی کا وہ فلسفہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے. آزادی کا مطلب مردوں کی عیاشی بڑھا رہے ہیں, وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں, لیکن قرآن اس کو اچھا عمل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی بوتلیں سستی کر دی ایک دکان میں نا, کہہ رہے ہیں میں نے عوام کو میں سہولت دے رہا ہوں. ابے بھائی تو جتنی مہنگی کرنا یہ زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی فری میں چرس بانٹ رہا ہے کہ یار میں اب غریبوں کے لیے چرس پینا مشکل ہو رہی تھی, تو یہ کوشش تو ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں نا اخبل طریقے سے کوشش ہے. یہ وہ کوشش نہیں ہے جس کو قرآن نے کوشش قرار دیا, تو اس باؤنڈری سے نکلنا نہیں ہے. اور چوتھی شرط قرآن بیان کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, چوتھی شرط یہ اس کا عقیدہ صحیح ہو, توحید پرست ہو, رسالت پر ایمان رکھتا ہو. جو توحید پرست نہیں ہے, شرک کرتا ہے, اس کی نیکیاں قرآن کہتا ہے کرمادن, ایک راکھ کی جیسے ہیں. جیسے راکھ کا پہاڑ ہو نا تو دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے, ایک پھونک مارو پورا پہاڑ غائب ہو گیا. تو شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. جو صرف اللہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شرک کرے گا تو اللہ کہے گا جس کو خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے عمل کا بدلہ اسی سے جا کے. تو دیکھیں گورا اپنا ویژن خود بناتا ہے, ہمارا ویژن اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے, آخرت. اس کو کہتے ہیں ہم الٹیمیٹ ویژن. اس الٹیمیٹ ویژن کے تحت آپ اپنا ویژن بنائیں. نہیں آئی بات, یعنی آپ نے بھی اپنا ویژن خود بنانا ہے. اب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اللہ نے تو ہمارا ویژن بنا دیا اب ہم کیا کریں بھائی, تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے اپنا ویژن, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, بیوروکریسی میں جانا ہے, CSS کرنا ہے, جو مرضی کرنا ہے, آپ نے اپنا ویژن جو بھی بنانا ہے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے اس الٹیمیٹ ویژن کو سامنے رکھ کے بناؤ, وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے ہم میں سے کوئی شخص لاہور جا رہا ہے, اس کا ویژن ہے لاہور پہنچنا, تو لاہور جانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا اس کو. تو ہر آدمی کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, یار میں فلاں تاریخ کو نکلوں گا, میرا یہ ہدف ہے کہ میں اتنا سامان ساتھ لے کے جاؤں گا. تو وہ ایسا کچھ نہیں کر لیتا کہ اس کی وجہ سے لاہور کے علاوہ وہ پشاور پہنچ جائے. منزل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. سفر میں طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے, اس میں رد و بدل بھی ہوتی ہے. روزانہ بھی وہ ویژن چینج ہو سکتا ہے آپ کا. آج آپ نے ارادہ کیا بھائی میں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے, کل آپ کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن آخرت والا ارادہ آپ کا کبھی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ دیکھو جو شخص جہاز کی رفتار سے جا رہا ہے لیکن اس کا رخ منزل کی طرف نہیں ہے, وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور ایک شخص کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے لیکن رخ اس کا صحیح ہے, وہ بالآخر ایک دن منزل کی طرف پہنچ جائے گا. تو آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں, اسپیڈ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ گرتے پڑتے, گناہ ہو گیا توبہ کریں, استغفار کریں, پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کریں, ٹریک پہ گرتے پڑتے کسی بھی طرح چلے تو بالآخر آپ کا اگر ہدف صحیح ہوگا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر میرے بھائی ہدف اس غیر مسلم کے پاس ہدف نہیں ہے, تو ہدف اسپیڈ بہت ہے, ہدف نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے بالآخر وہ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیں جس ملک میں سب سے زیادہ جو ٹینشن فری ملک ہیں, ٹینشنوں کا ریشو انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے ایک رشتہ دار سویڈن سے ہو کے آئے, کہنے لگے یار سویڈن ٹینشن فری ملک ہے, تلاش کرنے سے ٹینشن نہیں ملتی. ہم لوگ تو وہاں جا کے اسی میں ٹینشن میں آ جائیں گے, ٹینشن ہی نہیں ہے. جتنی بجلی استعمال کریں اتنا بل آئے گا, پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ دے دے گی, بے روزگار ہیں تو حکومت آپ کو خرچہ دے دے گی, آپ کو سٹا لگانا ہے اس کے لیے سٹے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر کام کا ایک ٹائم ہے بھائی, تمیز سے کرو, ایسے روڈوں پہ نہیں کرو. نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں, وہاں جائیں جو مرضی مستیاں کرنی ہیں, اور جو ویسی لائف صحت, آپ ہسپتال میں جائیں فری میں علاج ہو جائے گا آپ کا. یہ اگر ہمارے یہاں ہو جائے تو ہم ٹینشن سے مر جائیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟
اگر ہمارے ہاں یہ سب ہو جائے تو عجیب سا نہیں ہوگا یار؟ آدمی روڈ پہ نکلا ہے، گاڑیاں سب سیدھی سیدھی چل رہی ہیں، ہم تو تصور سے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ یار یہ کیسے زندگی گزرے گی. میں آسٹریلیا گیا تو اتنی صفائی، اتنی ستھرائی، اتنا سڑکوں پہ کوئی ایک پیک کا نشان نہیں کسی واہن کا نا، اتنی صفائی. میں تو ایک ہفتے تک تو میں مدہوش ہی رہا ہوں یار یہ کیا ہے. نہ کوئی چیخ کے بات کرتا ہے، کوئی چیخنا چلانا نہیں. ہم جب یہاں آتے ہیں ان کی پولیس دیکھو اتنی خوبصورت، دل چاہتا ہے یار ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گرفتار. یعنی بلا وجہ گرفتاری دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے، یار تو پکڑ کے لے جا ہمیں اپنے ساتھ. ہماری پولیس دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سلوک کتنا اچھا ہوتا ہے. تو پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں، بھائی ہماری پولیس جتنی تنخواہیں ان کو ہیں نا، اس میں اتنے بھی بہت اچھے ہیں جو ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں نا. تو اس کے باوجود خودکشیوں کا ریشو، میں نے وہاں ایک آسٹریلیا میں ایک ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو کمپاؤنڈر ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ، وہ خود چیمپئن بن چکا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں. اتنے کھانسیوں کے علاج اس نے کیے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کراتا ہوگا، بھائی یہاں سے میڈیکل سے لے کے کھا لے، خام میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، اتنا ماسٹر ہو چکا ہوتا ہے وہ. تو میں نے آسٹریلیا میں ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ڈپریشن کے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہاں تو اتنی صاف ہوا، پولیس والے بھی ایسی تمیز سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، اور اتنے خوبصورت خوبصورت پولیس والے، اتنے وردیاں ان کی کتنی اچھی، ان کی فٹنس ایسا زبردست. تو یار یہاں کس بات کی ٹینشن ہے؟ گھر اتنے اچھے. ہمارے یہاں گلستان جوہر میں آپ دیکھیں، اپارٹمنٹ دیکھیں، 10 بچے ایک لحاف میں گھسڑے ہوئے ہیں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہو نسل زیادہ ہونی چاہیے تو یہ حال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نسل زیادہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ فلیٹ میں گھسیڑ دو سب کو. آپ گلشن معمار احسان آباد کی طرف نکلو بھائی، ذرا بڑا کرو گھر کو اپنے. تو وہ تو کورونا باقاعدہ آرڈر پہ پہنچایا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ناک میں. وہ ایک صاحب نا سگریٹ پی رہے تھے، سگریٹ پی رہا ہے ایک لڑکا ٹینشن میں نا، تو دوسرا دوست گیا، اس کو عادت تھی مفت میں نا کسی کے ساتھ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر پوچھے شریک ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کھانے میں. تو یہ گیا، اس کا دوست گیا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھینی اور کش لگانا شروع کیا. بولا یار مجھے تو ٹینشن میں لگ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹینشن میں بھی تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں، تو 2 کش میں بھی لے لوں، بتا کیا ٹینشن ہے؟ اس نے کہا کورونا ہو گیا مجھے یہ ٹینشن. تو اس لیے کسی کی سگریٹ پینے سے پہلے پوچھ لیا کریں. تو ہمارے ہاں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن خودکشیوں کا ریشو نہیں. اور اب جو ہو بھی رہا ہے نا وہ ناکام محبتیں ان میں. میں نے سروے کیا ہے، آپ ہاسپٹل میں جائیں، جتنے لڑکے لڑکیاں خودکشیاں کر رہے ہیں 99.9% آپ کو اس میں ناکام محبتیں نظر آئیں گی. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ماحول نہیں ہے جو شریعت چاہتی ہے. تو میں اللہ کرے میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا سمجھ میں آ گئی ہو، اور بس اپنا ایک ہدف بنائے بھائی اصل آخرت ہے، اس کے تحت جو کرنا ہے کرنا ہے. اور نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقتور صرف جسمانی نہیں، کسی بھی چیز میں آپ جب پاورفل بنیں گے تو آپ اسلام کی نظر میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جائیں گے. تو ٹیکنالوجی کی پاور ہے، معاشی لحاظ سے پاورفل ہوں آپ، دولت کے لحاظ سے پاورفل ہوں، صحت کے لحاظ سے پاورفل، لیکن یہ تمام چیزیں رکھنی کس کو سامنے رکھ کے کرنی ہے؟ آخرت. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.